हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड और मैं हूं आपकी होस्ट सीमा खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबीन रशीद, हु इज़ एन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इमिग्रेशन लॉयर और बड़ा ट्रैवल करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से वी गॉट होल्ड ऑफ हिम, सो उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मुबीन फॉर बीइंग ऑन द शो, फॉर बीइंग विथ अस। और सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा आपसे वो ऑफ कोर्स, I mean, everybody is right now, maybe at a standstill or a little worried or concerned, I would say, about what's going on. So, सबसे पहले तो ये बताइए कि हो क्या रहा है इस वक्त? जी सीमा, बहुत शुक्रिया आपका और रेडियो दबंग का शुक्रिया। और वाकई जिस तरह आपने कहा, काफ़ी अर्से बाद हमारी इत्तेफाक से मुलाकात हो रही है और मेरी चूँकि फॉर्चुनेटली और या अनफॉर्चुनेटली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बट आई लव टू कम टू USA। और थैंक यू आपका, जब भी मैं आता हूँ ह्यूस्टन में आपका और मोहित भाई का, कि हमेशा बड़ा आपके पास आने का भी मौका मिलता है और आप बड़ा हमेशा ख्याल भी करते हैं। तो आज व्यूअर्स के हवाले से हम जो खास तौर पे बात कर रहे हैं, या जिस टॉपिक पे और बड़ा हॉट टॉपिक इस वक्त ये बना हुआ है, जिसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन, बल्कि टॉक ऑफ USA, और बल्कि शायद तो कहते हैं पूरी दुनिया में। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम व्हेन यू वर हियर इट वाज नवंबर। जी एग्जैक्टली। एंड इलेक्शंस के बाद of course Trump was supposed to come into power. Exactly. So Mr. President, now that he is into power, exactly. और उनके executive orders जो है वो आ रहे हैं one after another, तो काफ़ी सारी जो मैंने personally मेरा जो कह लें कि मैं जो मेरा thought process है या मुझे जो चीज़ समझ आई है वो ये कि इस वक्त मीडिया और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसका इतना ज़्यादा हमें वी बीन फेड विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, आई गेस वो उसमें बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है, डिस इन्फॉर्मेशन भी है, कन्फ्यूजन भी है, सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन एंड that is what making people so very nervous, confused and clueless कि करना क्या है। बिल्कुल सही। Am I correct? बहुत अच्छे, आपने बड़ी अच्छी बात की ना। ये जो आपने बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की बात की ना, ये इस टाइम वाकई बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। आप ज़रा मीडिया में काम करते हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी जो मीडिया का एक्सपीरियंस है, पहले फिल्टर का एक प्रोसेस होता था, एक मैकोरिज्म होता था, डेकोरम होता था, कोई ऊपर सीनियर लोग बैठे होते थे, वो आपको चेक करते थे, क्वालिटी चेक। अब चूंकि डिजिटल मीडिया हो गया, हर बंदे के हाथ में माइक फ़ोन आ गया, तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं और वो रेटिंग की एक अजीब सी ना दौड़ शुरू हो गई है। हर बंदा आज़ाद और बेलगाम मीडिया जो है ना वो आ गया। ये बेलगाम आपने अच्छा बोला। अपनी रेटिंग के चक्कर में वो कुछ भी कह देता है और बात को उसकी तैयारी भी इस तरह नहीं होती, और सिर्फ पब्लिक सेंटीमेंट्स को साबित करने के लिए या बताने के लिए वो इस तरह की बातें कर देते हैं और उसको व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन वो आपने जो बात की डिसइन्फॉर्मेशन जितनी फैल जाती है और जितना पैनिक फैल जाता है, ये उसी की आप जो आज हम बात कर रहे हैं कि एकदम लोग परेशान इतने हो गए कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। यानी जिसके पास ग्रीन कार्ड है वो भी परेशान है, जिसके पास पासपोर्ट है उसको भी परेशान है, और जो इलीगल चलो उसको समझ आता है परेशान होना, लेकिन ये ग्रीन कार्ड जिसका पासपोर्ट है वो भी घबरा रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हालांकि इस वक्त जो चीज हो रही है वो यही है कि सबसे पहले वो इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं को, ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री हो उसके अपने रूल्स होते हैं, उनके अपने लॉज होते हैं, उसको फॉलो भी करना चाहिए। इलीगली आप कहीं भी चले जाएं, इवेंचुअली वहां से निकाले ही जाएंगे जब भी पकड़े जाएंगे, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। आप तो माशाल्लाह से सारी दुनिया घूमते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं कि ये सिर्फ यूएस में नहीं हो रहा, और ये क्लैरिटी मेरा ख्याल है यहाँ के लोगों को चाहिए। ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त इमिग्रेशन को ना टाइट किया जा रहा है और उसकी बड़ी बुनियादी वजूहात है। कोविड के बाद चूंकि सिस्टम डिसमेंटल हो गया, लोग ज़रा जॉब से आगे पीछे हो गए थे, 2 साल का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया था, और जो स्पेशली लोकल लोग थे, मैं आपको ये UK, अमेरिका, कनाडा की मिसाल दूँ क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली आपके में ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ लोगों को बड़ा सीरियस इशू आया कि जो वहाँ के लोकल लोग काम नहीं करे, फिर उन्हें एकदम इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा फ्लो लेके आए ताकि वो उनकी जगह पर कर सके। सस्ती लेबर चाहिए थी, आपको पता है, काम करने के दोबारा सिस्टम को एक्टिव करना था, बहाल करना था, कि पहले लोगों को कहा गया हाइब्रिड सिस्टम पे काम कर ले, 3 दिन काम कर ले, 2 दिन छुट्टी कर ले, वर्क फ्रॉम होम कर ले, एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद चीज़ों को चेंज किया गया। तो उसी वजह से इमिग्रेंट्स हो गया। अब पिछले 2024 के अंदर और अब 2025 ज़्यादा मजीद जिसमें आप देखने जा रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं चूँकि आपके मैं UK में कनाडा में भी करता हूँ, यूरोप के अंदर भी इमिग्रेशन में सब तरह पॉलिसीज़ को टाइट किया गया। तो USA भी उसी का पार्ट है, और ज़ाहिर बड़ा मुल्क है, 40 करोड़ की आबादी है, 50 स्टेट्स हैं, और इतनी बड़ी चेंज आई है, और जो लोकल लोग हैं उनकी रिजर्वेशन जो है या कंसर्न उसी लेवल के हैं कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है, हमारा कल्चर, हमारी इंटीग्रेशन के जो इशूज़ हैं, हमारी जो इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, ज़रा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं जब इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। बॉर्डर बनाने का मकसद, पासपोर्ट बनाने का, वीज़ा लगाने का मकसद यही होता है कि आप एक सिस्टम के अंदर आए। अगर आप बॉर्डर इसी तरह क्रॉस करते रहेंगे, इलीगली क्रॉस करते रहेंगे, चाहे वो मैक्सिको का बॉर्डर हो या किसी भी और कंट्री का, और आप अमेरिका में एंटर होंगे, तो ज़ाहिर कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन वो एक मुसलसल फ्लो आपको पता है पिछले खासतौर पर टेन्योर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया,
اور شاید اسی کے ریئیکشن میں جو ہے ٹرمپ آپ کو اقتدار کے اندر اور بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ ہے. آپ کے ظاہر علم کے ریپبلک نے بالکل ایک قسم کا کلین سویپ کیا پورے USA کے اندر. تو اس کا مطلب ہے جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا وہ اسی کو فالو کریں گے اور انہیں لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس حوالے سے جو اپنی 5 پالیسی لائن بنائی ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ امیگریشن کی جو لیے کیچ, اس پہ ان کا کلیئر اسٹینڈ ہے اور اس کا وہ ریکٹیفائی کرنے. اور آج یہ شو کرنے کا مقصد اور آپ کے ساتھ یہ انٹرویو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے لوگ, اور خاص طور پہ چونکہ ہم جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اس میں ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اس میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لیے اس وقت تھوڑا سا پینک والا ایک چیز پھیلی ہوئی ہے. اس کو آپ پہلے تو یہ بتائیے, پھر میں ون بائی ون کویسچنس کی طرف آتی ہوں, کہ اس وقت واٹ آر دا بگیسٹ چینجز ڈیورنگ دیز لاسٹ کتنے ہوئے ہیں ابھی 2.5 months, کہ کون سی ایسی بڑی چینجز امیگریشن لاز یا رولز ایسے آئے ہیں کہ جس سے لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں, اور کچھ آف کورس سیٹسفائی بھی ہو رہے ہیں, اسپیشلی لوکل جو یہاں پہ ایگزیکٹلی لوگ ہیں, سٹیزن جو ہیں. جی بڑا اچھا سیما, آپ نے یہ بڑا بنیادی کویشچن ہے جس پہ آج ہم خاص طور پہ بات بھی کریں کہ جو پینک آیا کیوں آیا اور کن چیزوں پہ آیا. تو آپ دیکھیے جو سب سے پہلی اور بیسک چیز ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ وزٹ ویزا. 3 طریقے آپ کو دنیا میں ہوتے ہیں کسی ملک پہ جانے کے. نمبر 1 وزٹ ویزا, نمبر 2 اسٹوڈنٹ ویزا, اور نمبر 3 آپ بزنس ویزا یا کوئی امیگریشن لے کے آپ ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا اور آسان کام ظاہر ہے وزٹ ویزا ہوتا ہے. اب وزٹ ویزے کے حوالے سے امریکہ نے کچھ کنسرن ریز کیے ہیں کچھ کنٹریز کے حوالے سے, وہ آپ کے علم میں ہے, کچھ لسٹیں بھی جاری ہو رہی ہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر آ کر زیادہ دیر رہتے ہیں, اوور اسٹے کر جاتے ہیں, یا ود ان امریکہ اپنا اسٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اسائلم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو فلٹر کیا جائے اور ان کو یا تو انٹر ہی نہ ہونے دیا جائے چونکہ ذرا وہ ریسورسز استعمال کریں گے, یا ان کی ایئرپورٹ پہ بڑی سخت اسکروٹنی کی جائے. بلکہ اپنے ہوم کنٹری میں بھی اسکروٹنی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہو. اس کا پہلا اسٹیپ یہی انہوں نے کیا ہے کہ جو وزٹ ویزا جن کا دوبارہ اپلائی کیا, جن کا لگا ہوا ہے وہ تو اور بات ہے ظاہر ہے, وہ تو آ سکتے ہیں اور ان کا اسکروٹنی کا طریقہ کیا جا رہا ہے. جنہوں نے ابھی اپلائی کیا ہے یا کر رہے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پالیسی ٹائٹ ہے. بڑا ویلڈ ریزن ہے. آئی مین اس کو اگر ہم پازیٹیو طریقے سے لیں تو کرائم ریٹ یہاں پہ بہت بڑھ گیا تھا. ہم آپ یہیں پہ بیٹھے ہوئے, آپ بھی جب ٹریول کرتے ہیں دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں اور نیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو کرائم ریٹ اتنا بڑھ گیا, دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ورنہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ہم اگر باہر نہیں نکل سکتے, ہم کہیں اور سے مائگریٹ کر کے آئے, تو کسی وجہ سے مائگریٹ کر, اگر سینس آف سیکورٹی ہمارا یہاں بھی ختم ہو گیا, بہت اچھے, تو اگین وہی والی بات ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے کر رہے ہیں نا. بالکل صحیح کہا. مگر اسی بھائی غلط بندہ ہمارے میں سے اگر وہ ایسا کام کر جاتا ہے وہ پوری کمیونٹی کی بدنامی کا باعث بن جاتا ہے. دیکھیں آپ اور ہم جو جینون طریقے سے امیگریشن لے کر یہاں پر آئے, کسی پروسیس کے تھرو گزر کے آئے, اور ایک بندہ جو غلط طریقے سے آ رہا پھر کرائم میں انوالو ہو, جس طرح آپ نے خود کہا, تو آپ نے تو پوری ریپوٹیشن خراب کر دی ہماری کمیونٹی کو. یا کوئی اگر بندہ اس کرائم میں انوالو ہو, تو میں تو خود کہتا ہوں کہ آپ ہر پاکستانی, ہر انڈین, آپ نے کہا ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی ہم بات کریں, جو بھی اپنے ملک کا بندہ ہے وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے اسپیشل احتیاط کریں کہ آپ کے ملک کی بدنامی نہ ہو, کیونکہ آپ ایٹ دا اینڈ آف دا اپنے ملک کو ریپرزینٹ بھی کریں اور دوسرے دوستوں کے لیے آپ آسانی یا مشکل پیدا کریں گے. اور سب سے پہلے اپنی فیملی کا خیال کر لیں. آپ کے بہن بھائی, کزن, دوست, بھانجے, بھتیجے شاید آپ کے پیچھے آنا چاہتے ہو, اگر آپ کو ایسا کام کریں گے تو ان کا آنے والا راستہ بند ہو جائے گا. صحیح. اور یہی بات ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی کہ 3 طریقے آف کورس کسی بھی کنٹری میں آنے کے, تو سب سے پہلے ہم وزٹ ویزا کی بات کر لیتے ہیں. وزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں وزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ نا آلموسٹ پوری دنیا کے تمام کنٹریز کے اندر سیم ہے. 2 بنیادی طریقے کار ہیں وزٹ ویزے کے. ایک ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ٹوریزم کے لیے, لیئر ٹرپ کے لیے. آپ کو پتا ہے فارم میں آپ نے بھی کئی فارم فل کیا ہوگا کہ آپ وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو دس کنٹری, XYZ کنٹری کی بات کریں, ناٹ جسٹ USA. تو آپ پوچھتے ہیں لیئر ٹرپ ہے, ٹوریزم کے لیے ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں میں ٹورسٹ ویزے کے طور پر جانا چاہتا ہوں, میں ہوٹل میں رہوں گا. جیسے اگر ہم اسپیسیفکلی US کی بات کریں تو B1 B2 ایگزیکٹلی. اور دوسرا ہے کہ بزنس ویزا, کہ آپ کہتے ہیں میں کانفرنس ہے, وہاں پہ ورک شاپ ہے, میری بزنس میٹنگ ہے, ہم کوئی نیگوشیشن کرنے جا رہے ہیں, کوئی ٹریڈنگ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ بزنس ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہو. بالکل آپ جس طرح کہا وہ B1 B2 USA کا ویزا کہلاتا ہے. تو اس ویزے کے اندر ظاہر ہے کچھ پریکاشنز اب ہو گئی ہے. جو ٹوریزم والی بات ہے وہ کبھی USA نے بہت زیادہ انکریج نہیں کیا, وہ آپ کھیل میں B2 یعنی بزنس پہ ہمیشہ ویلکم ہوتا ہے. اور ٹرمپ کے متعلق تو آپ کو ویسے ہی مشہور ہے, اور وہ بڑے کھل کے بزنس والوں, ہر آپ دیکھیں پوری دنیا کے لوگوں سے نیگوشیشن کر رہا ہے کہ وٹ یو کین گیو ٹو USA, جو کہ بڑی اچھی بات ہے ایز این امیرکن. وہ بڑے اوپنلی اس بات کو کہہ رہے ہیں اور لوگ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ ایک پہلا پیور امیرکن یعنی ایسے شخصیت آیا, یہ بندہ آیا جو کہہ رہا ہے کہ آپ امریکہ کے لیے کیا کریں گے. جنہوں نے آئرلینڈ پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ یہاں سے بزنس امریکہ سے آپ آئرلینڈ کیوں لے گئے, ہمارے ساتھ ہی UK لگتا ہے آئرلینڈ, اس لیے ہمیں اس کا دادا جو ہے. تو اس سے ان کا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے قوم کے لیے, اپنے جذبات کے لیے, جو کہ کرنا بھی چاہیے کسی بھی نیشنل لیڈر کو, چونکہ قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا, اس کے اگینسٹ وہ اپنے وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا بنیادی چیز ہے کہ آپ یہاں پہ کیا لے کے آ رہے ہیں. تو بزنس ویزا جو ہے اگر آپ کی جینون ہے تو پھر تو آپ کو
کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کسی انٹرنیشنل کانفرنس پہ یہاں پر آ رہے ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں, کوئی آپ کی ٹریڈ ڈیل ہے, آپ کے پاس لیٹر وغیرہ موجود ہے, آپ پہ ایئرپورٹ کوئی کویشچن نہیں ہوگا. یہ جو لوگ گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں وزٹ پہ ہم آئیں گے, پتہ نہیں ہمیں آنے بھی دیں گے کہ نہیں, بڑا پینک پھیلا ہوا جس طرح آپ نے بات کی, تو اس حوالے سے کہ اگر آپ کی جینوئن ریزن ہے تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بآسانی طریقے سے آپ راستے جیسے ہم نے اپنے لاسٹ شو میں بھی یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ جب آپ اپنی انفارمیشن فل آؤٹ کرتے ہیں تو پلیز آنیسٹلی کریں, کوئی اس میں ایسی چیز مینشن نہ کریں جو بعد میں آپ بھول جائیں اور وہی چیز آپ کے گلے میں پڑ جائے, ان سمپل ورڈز. سو سب سے پہلے اسکروٹنی ہو آف کورس, اینڈ انٹرویو اب مسٹ ہو گیا ہے, انٹرویو ویور انہوں نے ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے جس کو لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے؟ اب آپ کی نا وہ فائنینشیل ٹائز کو زیادہ باریکی سے دیکھیں گے, پہلے بھی دیکھتے تھے لیکن اب انہیں چونکہ یقین ہو گیا ہے, خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یا جو پور کنٹری سے جو لوگ یو ایس سے آنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پہ اب انہوں نے اسکروٹنی کا پروسیس تھوڑا سا مزید ٹائٹ کر دیا ہے. آپ کو پتا چونکہ وہ بزنس کی اب بات کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کوئی ایسا بندہ یہاں پر آئے جس کو 20%, 10% بھی چانس ہو کہ شدید واپس نہ جائے. امریکہ میں پیسہ, روشنیاں, چیزیں دیکھ کے وہ یہ کہ میں پرماننٹلی یہاں پہ رہ رہا ہوں. تو اگر تو آپ کی فائنینشیل ٹائز پاکستان کے اندر اسٹرانگ ہے تو پھر تو آپ کو بالکل کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر انہیں لگا کہ آپ کے پاس پیسے اس طرح نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, یو آر ناٹ اے جنرل بزنس مین, کہ یہاں پہ آ کے آپ سسٹین نہیں کر سکتے, جی سسٹین نہیں کر سکتے, فنڈز نہیں ہیں, بالکل ایگزیکٹلی. اور یو ایس اے کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے آنے کی وجہ سے. ظاہر ہے ایون آپ شاپنگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں, ٹوریزم کے لیے بھی آتے ہیں لیئر ٹرپ پہ, تو انہیں ہوتا ہے کہ یار بندے کا فنڈز ہیں, ظاہر اکانومی کو فائدہ ہوگا یہاں سے. وہ ایون فیملی بھی اگر شاپنگ بھی کرتی ہے یہاں پہ تو الٹیمیٹلی تو ٹیکس کے پیسے یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے نا, ایک شاپ کیپر کو فائدہ ہو رہا ہے, جو یہاں کے برانڈز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ اس حساب سے بھی اس کو ویلکم کریں گے. لیکن آپ کی فائنینشیل اسٹرینتھ جو ہے وہ اب مزید زیادہ باریکی سے کہہ لیں چیک کی جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اور کویسچن کرنا چاہ رہی تھی, سوشل میڈیا کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اب وہ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو لوگوں کو کیا چیز اس میں کیئرفل ہونا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, یہ ذرا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اسپیشلی امریکہ کے حوالے سے, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم امریکہ کے اندر موجود ہیں, تو یہاں پہ سوشل میڈیا کو یہ بہت ہی سیریسلی لیتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے اے آئی کا زمانہ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے چیزیں دیکھنا بہت آسان ہو گئی. آپ 1 کلک پہ بندے کی پوری 20 سال کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کب, کہاں, کس جگہ پہ کیا کمنٹ کیا, کون سی پوسٹ لگائی. تو وہ 1 منٹ میں اسیسمنٹ بھی کر لیتے ہیں اس کی بیس پہ کہ اس بندے کا ٹلٹ کس طرف ہے یا کس جگہ پر ہے, کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, کس فرقے کے ساتھ ہے, کس یعنی کہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہے, سافٹ لائنر ہے, یہ بڑی آسانی سے جج ہو جاتا ہے. تو یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بنیادی بات کی کہ یو ایس سے اس معاملے میں بہت کانشیس ہے. اچھا, سوشل میڈیا, مجھے یہ بتائیے, کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آنا پسند نہیں کرتے ہیں, ان کی پروفائلز ہوتی ہی نہیں ہے, تو وہ ایک اچھی بات ہے یا ہونی چاہیے؟ یہ آپ نے بڑی بنیادی بات کی, یہ نہ ہونا بھی ایک بڑی, جیسے کہتے ہیں نا, ابسینٹی ہے. ایک بندہ کلاس میں آیا ہی نہیں ہے اور وہ کہے کہ مجھے ڈگری مل جائے گی, تو اس کو کیسے مل سکتی ہے, وہ تو ابسینٹ ہی کنسیڈر ہوگا. یعنی آپ کو سوشل پروفائلنگ اپنی کرنی ہے, باقاعدہ فارم کے اندر کویسچن ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروفائل کے لنک شیئر کریں, اور آپ نے نہیں شیئر کیا, مین یو آر اے بلینک پرسن, یو آر اے بلائنڈ پرسن, یو آر انٹینشنلی ہائڈنگ. آپ مجھے بتا رہے ایک بندہ جو اوپن ہے, یہ کہتا ہے میں اوپن سیکرٹ ہے, ہر بندے کو ایک سیکرٹ پتا ہے, تو ایک بندہ ہائڈ کر رہا ہے, اٹس مین سم تھنگ فش از گوئنگ آن. آپ خود ہی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور یہ بالکل لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو بلا والا جو لوگ اوائڈ کرتے ہیں, آپ بالکل اپنی ایک شریفانہ سے پروفائل بنا لیں. اگر آپ بہت ہی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, شریفانہ کا کیا مطلب ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. کئی لوگ آپ کو ہوتا ہے, ایون چلا پاکستانی خواتین کی بات کر لیتے ہیں کہ جی بڑا اوائڈ کرتی ہیں. خواتین کی کیوں جی, مرد حضرات کی بات کیجیے, دونوں کی کریں نا. کئی کنزرویٹو فیملی ہوتی ہے نا, آپ کو تو علم ہے اس چیز کا, آپ تو پاکستان سوسائٹی کو بڑی اچھی طرح آبزرو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنے بچوں کی پروفائل لگانی ہے, بچوں کو نہیں لگانے تھے پروفائل, تو آپ پروفیشنل اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اب تو بڑا ماڈرن چیزیں, اب تو ٹک ٹاک پہ جس طرح کی چیزیں آ رہی ہے وہ آپ کو بہتر ان چیزوں کا اندازہ ہوگا, لیکن وہ ماڈرنزم سے بہت آگے کی چیزیں چھوڑی دیں. جی ایگزیکٹلی. لیکن یہ کہ وہی جس طرح میں نے شریفہ کا لفظ انٹینشنلی استعمال کیا کہ کوئی تھوڑے مہذب طریقے سے بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے. یو شوڈ ناٹ بی آف ایئر کہ آپ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. یعنی لنکڈ تو آپ دیکھیں نا, بڑا سیریس پلیٹ فارم ہے, یو شوڈ بی ہیو اے لنکڈ اسٹرانگ پروفائل. ایکچولی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کارپوریٹ کے لیے, بالکل, کہ آپ اپنی پروفائلنگ جو ہے, کہاں آپ کام کرتے رہیں یا بزنس کرتے رہیں یا کر رہے ہیں, یو نو, اس سے آپ کی بڑی اچھی پروفائل. اور فیس بک پہ آپ دیکھیں آپ 5000 فرینڈز بنا سکتے ہیں, لنکڈ ان پہ آپ 30,000 اپنے کنیکشن بنا سکتے ہیں. سو اٹس اے ویری اسٹرانگ پلیٹ فارم, اور اٹس فری پلیٹ فارم اینڈ ویری پروفیشنل. میں تو بہت فریکوینٹلی یوز کرتا ہوں. پھر ٹویٹر کی آپ بات کر لیں, اس میں بھی آپ دیکھیں بڑے اچھے آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک پہ آپ بات کرتے ہیں, آپ کی پوری نظر آ جائے گی کہ آپ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. سو اب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں لنکڈ ان پروفائل, آپ کی انسٹاگرام, فیس بک, یہ ٹویٹر, اب ایکس ہے جو, یہ ساروں پہ آپ کی پریزنس از مسٹ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی پازیٹیو پریزنس. ایگزیکٹلی, ایسا ہی ہے, بالکل. چلیں جی یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک. سو ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.